बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैया टीवी HD के प्रोग्राम 30 मिनट विद मकबूल इलाही के साथ आपका मेज़बान मकबूल इलाही हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान गुनागूं मसाइल मुश्किलात का शिकार है। वतन अजीज़ में हर खासवाम की ये ख्वाहिश है कि सियासी मैदान में बालिग नज़र क़यादत आए, जो कौमी, अवामी, इलाकाई मसाइल और मुश्किलात से निमटने की सलाहियत रखती हो और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को सुख का सांस लेने का मौका फराहम करे। आज प्रोग्राम 30 मिनट में लैया के एक सीनियर सियासी कारकुन को हमने दावत दी है, जो पब्लिक ओहदा भी रखने का तजर्बा रखते हैं। पेशे के एतबार से वकील हैं, सियासी कारकुन हैं और शोबा सहाफ़त से भी इन्हें शगफ रहा है। आज के मेहमान सैयद गुलजार हुसैन शाह एडवोकेट, साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया लैया, साबिक जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी जिला लैया को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया जनाब। शाह साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे शब रोज गुजर रहे हैं? बस वो वही बात है, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही उम्र तमाम होती है। उम्र के कितने साल बीत चुके? तकरीबन 58 के करीब। 58 साल गुजर गए जी, खासा अरसा है। बहुत ज्यादा है। अपनी गुजरी जिंदगी को अगर आप खुद जज करें तो फिर क्या, किन अल्फाज में बयान करेंगे? बस अल्फाज तो इसमें नहीं होंगे कि हमने क्या किया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया। जी। लेकिन हमने पाया कुछ नहीं, खोया ही है। अपनी जिंदगी में लोगों की खिदमत करते हुए, जी। किसी एक पार्टी के साथ नजरियाती वाबस्तगी में भी कुछ हासिल नहीं किया, कुछ दिया है, अपनी जिंदगी का बेहतरीन लम्हे दिए, वक्त दिया। सही। मगर पार्टी ने आपको ओहदा दिया, शनाख्त दी, पार्टी ने, सियासत ने आपको बल्दिया के एक बड़े कलमदान से आपको सरफराज किया, तो ये कामयाबियां नहीं आती? इनको आप कामयाबी नहीं समझते? मलिक साहब, ये तो मेहनत है। जी। जो मेहनत करता है उसका सिला तो उसे मिलता है, चाहे वो किसी काम में भी करे। हम तो फिर भी खिदमत का काम करते करते ये सिला यही है कि ओहदा लिया। ओहदा कौन सा था? काउंसलर का था, वाइस चेयरमैन का था। उसमें हमने कुछ कमाया तो नहीं, लगाया ही है। उसने भी लगाया है। जी। लोगों ने तो कमाया है ना, आपके सामने था। क्या मतलब है, यहाँ मछली बाजार लगा हुआ था, बोली लगी हुई थी, लोग क्या कुछ नहीं कर रहे थे। एक एक घर वाले 3-3 जगहों से पैसे ले रहे थे। तो आखिर कोई आपके सामने था कि कोई वैध आदमी था जिसने आप हमारे मीडिया के लोगों को चैलेंज किया कि आओ, जिस चौक में भी आओ, जो भी मेरा अकाउंट नंबर है, जो कुछ है वो पब्लिक के सामने है। अगर मैं लोगों का ज़मीर बेचकर यहां आऊं तो फिर क्या फायदा? फिर मैं उस पैसे को, उस दौलत को, वो मेरे किस काम की क्या होती है? सियासी कारकुन इसलिए पीछे जा रहे हैं। अब सरमायादार आ रहे हैं। देख लें आप इस तनाजर में, मौजूदा सियासी तनाजर में देख लें कि जो बल्दियात का इलेक्शन है वो भी करोड़ में। अब तो हमारी सोच से भी ज्यादा है। लेकिन मैं एक बात यहाँ अर्ज करता जाऊं कि अगर रियल लोग होंगे, रियल लोग आगे आएंगे तो लोग उनसे डिमांड नहीं करते, लोग उनसे लालच नहीं रखते। लोगों के अंदर भी जमीर जिंदा है। मगर रियल लोग जो सरमायादारों के दुमछल्ला बनने को तरजीह देने लग जाए तो फिर पब्लिक के पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये सरमायादार जिनसे आपको शिकवा है, इनको मौका किसने दिया पनपने का? उनके डेरे किसने आबाद किए? हमारे कारकुनान ने। बस ये वक्त मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीक़ेकार अपनाए गए, मुख्तलिफ तरीक़ेकार अपनाए गए। ये तकरीबन 2013 से कुछ काम शुरू हुआ था, जो जनरल इलेक्शन में हुआ था। इब्तिदा तो वहां से हुई थी। उससे पहले तो रियल लोग थे, पार्टी के कमिटेड लोग आते थे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो उसके बाद जब ये सिलसिला
فی ووٹ کچھ ریٹ چل رہے گئے، الیکشن پولنگ ڈے پہ چل رہے تھے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ایک پولنگ پہ تھا، پیپلز پارٹی کا ایجنٹ تھا میں وہاں. تو ایک ووٹر آیا، میں نے اسے کہا یار ووٹ مجھے لگتا ہے آپ کسی اور طرف دے رہے ہیں. کہتے ہاں شاہ جی آج تو ہمارے لیے فرشتہ بھی وہی ہوگا، نعوذ باللہ رازق بھی وہی ہوگا جو ہماری ضرورت پوری کرے گا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے میرے گھر میں اگر آج آٹا نہیں ہے تو مجھے جو آٹے کی تھیلی لے کے دے رہا ہے تو میں ووٹ تو اسے دوں گا نا جو میری آج کی بھوک ختم کر رہا ہے. تو میں نے کہا کیا ریٹ چل رہا ہے؟ کہتے 1500 روپیہ. میں نے کہا آپ کو اس میں کوئی ملامت نہیں ہو رہی؟ کہتے شاہ جی آپ اگر چاہتے ہیں کسی کو دے رہے تو مجھے 500 چھوڑوا دیں، میں آپ کی ذات کے لیے 500 چھوڑ سکتا ہوں. میں نے کہا یار نہ میں اس کام میں ہوں نہ اس کام میں آ سکتا ہوں. لیکن لوگوں کی ضرورت بھی تو دیکھے نا. لوگوں کو تو پوچھتا کوئی نہیں، 5 سال بول لے کے چلے جاتے ہیں. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو اب آ گیا ہے ہمارے پاس اب اس سے کچھ لے لے، بعد میں اس نے کب آنا. شاہ صاحب لوگوں کا، ووٹر کا ووٹ کاسٹ کرنے کا پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ دیکھیں، پہلی تو بات ہے جو ہم جس وقت آپ اور میں، فریدی صاحب، دیگر لوگ، آپ ہمارے جو ہم اثر ہیں، جی جب ہم کام کرتے تھے تو کس لالچ پہ کرتے تھے؟ کوئی لالچ نہیں ہوتی تھی. صرف یہی ہوتا ہے جب آپ جمعیت میں تھے، میں پی ایس ایف میں تھا، میرے دوست کچھ ایم ایس ایف میں تھے، تو ہم کیا لالچ ہوتی تھی؟ اپنا ٹائم دیتے تھے، اپنا وقت دیتے تھے، اپنی پڑھائی ضائع کرتے تھے، کام کرتے تھے. تو اس وقت اور بات تھی. اب تو لوگوں کا جو نظریہ ہے کہ اگر یہ اتنے آگے جا کے کروڑوں میں ہمارا ووٹ بیچنا ہے تو ہم اسے ہزاروں کیوں نہ دیں. تو اب یہ سلسلہ دیکھ لیں، آپ کے مختلف حلقوں میں تقریباً سرمایہ دار آ چکے ہیں اور مزید اضافہ ہونے والا ہے اس میں. تو پھر یہاں اگر یہ سرمایہ دار آ گئے اور چھا گئے تو پھر ہمارے پبلک کا ووٹ، پبلک کے مسائل، مشکلات، ان کا مداوع کس طرح ہوگا؟ محترم ملک مقبول صاحب، آپ صحافت میں ایک آپ کا نام ہے، ایسے نام نہیں بنتے. محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے دور رکھنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ بات. اب میں جو دیکھ رہا ہوں وہ اس طرح نہیں ہوگا. وہ ایک چیز کی انتہا جب ہو جاتی ہے نا اس وقت انقلاب آتا ہے. اب یہاں اچھے لوگ موجود ہیں جن لوگوں کی وجہ سے یہ ملک بھی چل رہا ہے اور ابھی تک انقلاب کا نام بھی نہیں لیا گیا. جب انقلاب کا نام لیں گے تو جب یہ سارا معاشرہ، یہ ساری قوم دلدل میں پھنس چکی ہوگی، اس وقت نئی نسل آئے گی. جیسے ایران میں انقلاب آیا تھا تو کسی نے جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب انقلاب کا نعرہ لگایا تو اسے جیل میں ڈالا گیا. جیل میں آپ جیسا صحافی انٹرویو کرتا ہے تو کہتا ہے خمینی صاحب آپ کو جیل بند کر دیا گیا، لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے آپ کے لیے، کسی نے آپ کے حق میں کوئی نعرہ نہیں لگایا، کسی نے کوئی وال چاکنگ نہیں کی، خمینی صاحب کو رہا کرو. تو یہ انقلاب کیسے آئے گا؟ انہوں نے سامنے خواتین کی بیرک تھی، اس میں اشارہ کیا، وہ جو جھولا نظر آ رہا ہے اس میں ایک بچہ ہے، وہ انقلاب آئے گا. میں نے تو نعرہ لگا دیا، میں نے تو ایک سوچ دے دی ہے. جب 18 سال بعد وہی بچہ انقلاب لانے والوں میں شامل تھا. شاہ صاحب اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس وقت عمران خان صاحب قید ہیں، ان سے پہلے نواز شریف صاحب قید رہے اور ان سے پہلے آصف علی زرداری صاحب قید رہے. جی تو کیا ہمارے ملک میں انقلاب کی کوئی نوید آپ دیکھتے ہیں؟ کیوں نہیں جناب. وہ ابھی کون میں لائے گا کہتا اور ہوں کس میں ہاں جی اس کا یہ علم نہیں کہ کون لائے گا. ٹھیک. کوئی نوجوان اٹھے گا جب ہم اور آپ جیسے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم تو ابھی مسلط کا شکار ہو گئے. جب ہم مسلط میں جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے تو ہم انقلاب نہیں لا سکتے. انقلاب تو وہ لائے گا جو نئی نسل کا ہوگا، جسے پتا ہوگا کیا ہو رہا ہے، لوگ کس طرح پھنس چکے ہیں، کتنی برائی آ چکی ہے. ابھی وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ انتہا نہیں پہنچی. لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو مار رہے ہیں. لوگوں کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں، خریدنے کے لیے دوائی نہیں، مارکیٹ میں ہر چیز بلیک میں، ملاوٹ شدہ، سرکاری اداروں میں رشوت کا راج، میرٹ نام کی چیز جاتی رہی.
کیا ابھی وہ مقام نہیں آیا, وہ پوائنٹ نہیں آیا کہ لوگ ابھی سیکھیں, سمجھیں, اٹھیں, غور کریں, جاگیں؟ دیکھیں آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں, میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں. یہ خودکشیاں جو ہو رہی ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو سفید پوش ہیں. سفید پوش طبقہ اس وقت سب سے زیادہ برباد ہو رہا ہے. عام آدمی جو کہ اس کا گزارا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ یہی بجلی کے بل دیکھ لیں, سوئی گیس کے بل دیکھ لیں. اب اگر بجلی کا بل دیں, سوئی گیس کا بل دیں تو روٹی نہیں پک سکتی, گھر چلانا مشکل ہو جائے گا, بچوں کو نہیں پڑھا سکتے. پھر اس کے لیے آپ نے کہا کہ کرپشن بڑھ رہی ہے, یہی تو کرپشن ہے, اسی لیے بڑھ رہی ہے. تو وہ کچھ نہ کچھ کرتا تو ہے. پھر ریڑھی والا ہے تو وہ بھی وہ بھی کرپشن کر رہا ہے. بڑا تاجر ہے وہ اس سے بڑی کرپشن کر رہا ہے, اس نے بڑے سٹاک ذخیرے کیے ہوئے ہیں. اس کو تو بجلی کے بل کا ایشو نہیں ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ زیادہ بڑھانے کے لیے. جی, وہ کہتا ہے میں اگر آج میرے پاس 2 کروڑ ہے تو صبح اٹھوں تو میرے پاس 5 کروڑ. اب دیکھیں جو گندم کا جیسے اب حشر ہونے والا ہے, یہ 10-15 دن 20 دن ہوگا. جو تاجر ہے وہ بھی جا رہا ہے دیہاتوں میں, خرید رہا ہے. کوئی 200 بوری خرید رہا ہے, کوئی 1000 بوری خرید رہا ہے, کوئی 2000. آخر یہ سٹاک ہوگا, یہی سمگل ہوگی. پھر سمگل ہوگی, پیسہ سرمایہ داروں کے پاس, کسان پھر بھوکا ہوگا. کسان پھر انہیں تاجروں کے پاس زرعی ادویات لینے کے لیے, ادھار کے لیے پہنچا ہوگا. سود پہ لے گا بیچارہ, ڈیزل سود پہ لے گا, اور دیگر اخراجات جو اس کے ہوں گے, بیج کے دیگر معاملات ہیں اس کے, وہ ساری چیزیں بیچارہ سود پہ دے گا. اور وہی گنا وہی دیگر چیزیں وہ پھر ان کے پاس گر بھی رکھے گا. ہمارا عام شہری, ہمارا کسان, ہمارا مڈل مین, ہمارا کم آمدن والا طبقہ پس چکا, اس کا کچومر نکل گیا. ہماری سیاسی جماعتیں, ہماری سیاسی نمائندے, ہمارے عوامی نمائندے, ان کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ بس وہ تو ایک لولی پاپ لے کے آتے ہیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کبھی لیا کا کوئی آدمی اٹھ کے آواز اٹھا رہا ہو کسی غریب کی؟ میں یہ بات لیا کے آدمی سے پوچھ رہا ہوں. میں بھی لیا سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا کوئی نمائندہ ہے. یہی بات ہے نا کہ ریئل لوگ جب نہیں ہوں گے تو وہ بات جا کر اٹھائیں گے. جن کو لالچ نہیں ہوگا, جو جا کے آگے اپنا ووٹ نہیں بیچیں گے, کسی کے پابند نہیں ہوں گے. ریئل لوگوں کو تو لوگ منتخب نہیں کرتے, کیونکہ اس کے پاس تو موومنٹ کے لیے بھی سرمایہ نہیں ہے, وہ تو جا ہی نہیں سکتا. تو پھر وہ کس طرح الیکشن لڑے جب اس کے پاس موومنٹ کے لیے سرمایہ نہیں؟ تو وہ الیکشن کس طرح لڑے؟ وہی کہہ رہا ہوں نا, ایک نئی نسل آئے گی, نوجوان نسل آئے گی, وہ آ کے اس چیز کو مینٹین کرے گی اور انقلاب کی شکل میں لائیں گے. اور پھر جو کرپٹ لوگ ہوں ان کا خاتمہ ہو جائے گا. شاہ صاحب, یہ تو وہ خواب ہے جو ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور اس کی تعبیر بھی ہمارے سامنے ہے. آپ زندہ خواب دیکھ لوں گا, پابندی تو نہیں نا. شاہ صاحب زندہ بات کریں, آج کی بات کریں. آج کا پھر آج ہمارے بچے, ہم خود مسائل کا شکار ہیں, اور آپ نوید سنا رہے ہیں کہ یہ انقلاب آئے گا, اور پتہ نہیں کب آئے گا, جب ہم نہیں ہوں گے اس وقت انقلاب آئے گا. آج کی بات کریں, آج کا کوئی حل بتائیں. آج تو ہم سارے آپ بلدیہ لیا کے وائس چیئرمین رہے جی, اور آج بلدیہ لیا جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن شپ کے نیچے ہے. جی جناب. کس طرح موازنہ کرتے ہیں کہ آپ کے دور میں لوگوں کو مسائل کم تھے یا نہیں تھے, یا آج مسائل ہیں, یا نہ اس وقت تھے نہ ہی آج ہے؟ جی جناب, آپ کا سوال جو ہے ملک صاحب بہت ہی اچھا ہے کہ کیا آپ اس میں فرق محسوس کر رہے ہیں. جی دیکھیں, اتنا فرق تھا کہ کم از کم آپ وارڈ نمبر 4 کے کونسلر ہیں. جی, لوگوں کو یہ پتا تھا کہ ہم نے کسی اے سی کے پاس, ڈی سی کے پاس, کسی چیف آفیسر کے پاس, کسی دیگر افسر کے پاس نہیں جانا. ہمارا کونسلر خود کرے گا, اور اس کی یہ ذمہ داری ہو جاتی تھی. گلی میں محلے میں صفائی نہیں ہے تو وہ ایک کال کرتے تھے اس کونسلر کو, جی, اس کا کام ہو جاتا تھا. وسائل وہ کونسلر کوشش کرتا تھا کہ میں ان لوگوں کو راضی رکھوں, اور جتنا وسائل تھے اس کے ہوتے ہوئے, جتنے مطلب افرادی قوت تھی بلدیہ کی طرف سے دی گئی ایک وارڈ کی حد تک, اس کو وہ صحیح طریقے سے استعمال کرتا تھا. اس کا فرق یہ ہوتا تھا کہ جب اس وقت ہمارے پاس 6 آدمی تھے وارڈ میں, آج 4 بھی نہیں ہے. ہمارے اب لوگوں کو جانا پڑتا ہے ڈی سی کے پاس,
एडमिनिस्ट्रेटर डीसी साहब है, वहां तक अप्रोच भी नहीं है आम आदमी की। दूसरी बात कि जो वसाइल उस वक्त थे यही थी कि हमारे पास ट्रैक्टर थे, हमारे पास हमने एक स्कीम के तहत अपने पैसे को कटौती लगा के हमने रिक्शे खरीदे थे। पहले ज्यादा गाड़ियां होती थी, ये रिक्शे आज उनकी रिक्शों की हालत तो देखें, उनकी मेंटेनेंस तक नहीं है, ना कोई कराता है, अगर कराता है तो सिर्फ कागजों की हद तक कराता है, वो भी अब खत्म होने जा रहे हैं। अब इनके पास वो रिक्शे भी नहीं होंगे, लोडर रिक्शे, जिससे वो हमारे दौर में मैंने अपने वार्ड में एक काम शुरू किया था। मैंने अपने वार्ड वालों को एक बात कही थी कि आप अपना कूड़ा एक गट्टू में रख के 2 दिन तक अपने घर में रखें, बाहर गली में ना फेंकें, उठाना हमारा काम है। और मैंने अपने वार्ड में हफ्ते में तकरीबन 2 दिन ट्रालियां भेजी थी। 4 गलियां ऐसी थी कि जिनमें बड़ी लंबी गलियां थी, आपने भी देखी हैं, तो उसमें ट्रैक्टर ट्राली जाती थी, वो सारे गट्टू उठा के ले जाते थे। बाहर हमारी गली में कूड़े का एक ढेर भी नहीं होती। अब वही बल्ला है, अब वही मसाइल हैं जो आप फर्क एडमिनिस्ट्रेटर और इसमें अवामी दौर की बात कर रहे हैं। आज वहां ट्राली नहीं जाती, पूरे लोगों के घर में लोग पैसे दे के उठवाते हैं। क्या ट्राली बिक गई है या ट्राली बल्दिया ने क्या खत्म कर दी है, डंप कर दी है? मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह दूंगा कि हमारे इस लिया शहर की तकसीम 2 हिस्सों में है, शायद आपको नजर आई या नहीं आई, मैं बताता हूं। एक का नाम हमने रखा हुआ है अपर पंजाब, एक का नाम रखा हुआ है हमने जनूबी पंजाब। लिया में तकसीम जो है, अपर पंजाब नहर से शर्की जानब जितना एरिया है वो हमारे लिए रेड एरिया है, और जो नहर से गरबी जानब है ये हम वो लोग हैं, गुर्बत के मारे लोग हैं जिनकी कहीं आवाज नहीं उठाई जाती। तो अब जितने मसाइल हैं वहां लगा दिए जाते हैं, वहां से डीसी गुजरता है, वहां से एसपी गुजरता है, वहां से एसी साहब गुजरते हैं, उनकी कॉलोनी में जाना है। अब अगर कोई वीआईपी मूवमेंट हो जाए, कमिश्नर आ जाए, वजीर आला आ जाए, आईजी आ जाए, दीगर जज साहबान का विजिट हो जाए, तो ईदगाह के लोगों को, कादराबाद के लोगों को उठा के वहां ड्यूटी पर लगाए कि आप वहां के लोग कहां गए, कोई पूछने वाला है? अब मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूं कि माह रमजान में हमारी गवर्नमेंट की तरफ से सस्ता बाजार का इनेकाद किया गया। मैंने 20 दफा इस बारे कोशिश की कि सस्ता बाजार को खुदारा उस इलाके में लगाओ जहां गरीब गुर्बत है, जो गरीब इलाके हैं। मसलन ये हमारा कादराबाद है, हमारा फैजाबाद है, हमारा जनाब अली करनाल वाली मस्जिद कह रहे हैं, वार्ड 3-4 है, ईदगाह है, 5 मरला स्कीम है, ठीक, शरीफपुरा है, ये लो। मैंने कहा ईदगाह मरकजी ईदगाह में से लगा दो, जनाह पाक में लगा दो इसे, ठीक है, कम से कम लोग पैदल जा सके। अब मॉडल बाजार की तरफ जाते हुए 100 रुपया रिक्शे वाला जाते हुए लेता है, 100 रुपया वापसी पे लेता है। मुझे बताओ वो कहां से रिलीफ लेगा, उसे क्या रिलीफ मिलेगा? वहां जितना थोड़ा बहुत था उसमें क्या वो 200 रुपया दे के उसे रिलीफ मिल सकता है? कितना रिलीफ होगा उसमें? वो रिलीफ तो आने जाने पे खर्च होगा। तो मेरे भाई यही बात है कि जितने मसाइल हैं बल्दिया के, अब तमाम के तमाम नहर के शर्की जानब लगा दिए गए। हमारी तरफ तो जाते जितनी ट्रालियां सिर्फ सड़कों के ख्याल से जितने भी बल्दिया लिया के मुंह मत्थे वाले लोग हैं, जितने चेयरमैन है, वो तो आपके जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं जी। उस दौर में भी तो ये इनकी नहीं सुनी गई इन इलाकों की। मैं वही बता रहा हूँ कि मसला ये होता है कि जो जब भी ये बल्दियात होता है तो गालबन ये उस वक्त मुस्लिम लीग की हुकूमत होती है जी। सिर्फ एक दौर आया मुशर्रफ का जिसमें नाजमी वाला सिस्टम था, अच्छा दौर मैं उसे कहता हूँ जी। उसमें वसाइल थे, फंडिंग थी, यूनियन काउंसिल की सतह तक फंडिंग थी, उनके अपने पास थी। जो बल्दिया है म्यूनिसिपल कमेटी जिसे कहते हैं, उसके अंदर हुआ ये कि तनख्वाहों के पैसे भी नहीं थे। अब तो पेंशन के भी नहीं है। क्यों? वो कहां गए? ये आप बताएं ना। ये मैं आपने को विरासत में आपने को हमने तो अपने तरक्याती फंड वाले पैसे भी इनकी तनख्वाहों में दे दिए, पेंशन में दे दिए। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही थी हमने तो उस वक्त तरक्याती फंड वाले पैसे भी उठा के उनको दे दिए। लेकिन जो सूबाई ग्रांट है वो हमें सही तरीके से नहीं मिलती। हाँ, जो
بڑے شہروں کے لوگ ہیں جن کی اپروچ زیادہ ہے، شیخو پورہ ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، ڈی جی خان ہے، اس طرح کے جو طاقتور لوگ تھے وہ اپنے بھائیوں نے ان کو چیئرمین بنایا ہوا تھا، ان کے لیے وہ فنڈ بے پناہ لے آتے تھے سارے ہمارے چیئرمین اور ہمارے ارکان بلدیات نے اپنا مقدمہ صحیح نہیں لڑا، اس لیے گورنمنٹ پنجاب نے ان کو فنڈ نہیں دیے۔ جی اتفاق کرتے یا ان کا کوئی ایم پی ایم اے نہیں ہوتا نا ذاتی، کوئی بھائی ایم پی ہوتا، ایم اے نہیں ہوتا، تب تو ان کو ملتا، ان کا تو تھا کوئی نہیں۔ آپ کو بھائی نہیں ہے جو یہاں کے جو ایم پی ہیں، ایم این اے ہیں، آپ ان کے بھائی نہیں؟ ان کی سوچ ڈیفرنٹ۔ تو ان کے بھائی کس نے پھر روکا ہے کہ ان کو اپنے بھائیوں کو نہ لائیں؟ وہ آ نہیں سکتے تھے، حالات اس طرح تھے، دیکھا نہیں آپ نے 15-16 میں کیا تھا۔ اچھا شاہ صاحب، پیپلز پارٹی میں بڑا عرصہ گزارا، جی پھر چھوڑ دیا، پھر چلے گئے، جی، یہ آنا جانا ایک جانے کے لیے میں بات کر لیں پوری ہو گئی۔ پیپلز پارٹی میری جو جماعت ہے وہ نظریاتی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ آپ کے سامنے پی ایس ایف سے شروع کیا تھا، شروع کرتے ہوئے یہاں تک کہ ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری ہوا میں۔ اب میں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا، پارٹی نے مجھے چھوڑا۔ میری 30 سالہ رفاقت، میری 30 سالہ محنت، میرے اچھے دن پارٹی نے لیے۔ میں نے آج تک ایک پینی کا مفاد نہیں لیا پیپلز پارٹی سے، ایک ثابت کر ٹھیک۔ تو پیپلز پارٹی نے مجھے کیوں نکالا یہ بھی آج آپ کو کہانی بتاتا ہی چلو۔ جی، یہی تو سننے کے لیے ہم نے۔ زرداری صاحب کا لاسٹ ڈیز تھے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے، تو بلاول ہاؤس لاہور میں ایک دعوت ہے، وہاں بلاتے ہیں پارٹی کے لوگوں کو۔ میں اس وقت جنرل سیکرٹری تھا، سردار شہاب الدین سیاڑ پارٹی کے ضلعی صدر تھے اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر تھے اپوزیشن میں۔ میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے فریال بی بی نے بلایا، مجھے کہتی ہیں آپ جب جائیں گے تو مجھے مل کے جانا۔ ٹھیک ہے میں مل کے جاؤں گا۔ وہ کھانا وغیرہ تھا، کھانا ختم ہوا تو میں گیا فریال کے پاس، تو اس نے کہا ہاں بیٹا بتائیں آپ کا ضلعی صدر کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ تو آپ پوچھے نا ضلعی صدر کہاں ہے؟ پھر بھی میں نے کہا وہ اس وقت بنی گالہ میں ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا ملک نیاز جکھر صاحب بھی وہیں ہیں، بہادر احمد خان سیاڑ بھی وہیں ہیں، اور شہاب الدین پردے کے پیچھے ہے تھوڑا، جب تک اس کا ٹینور پورا نہیں ہوتا اس وقت تک وہ سامنے نہیں آئے گا، لیکن نیکسٹ الیکشن وہ پی ٹی آئی پہ جائے گا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ بات کیسے کنفرم ہے؟ میں کہ یہ بات صبح آپ کو کنفرم ہو جائے گی۔ اب پارٹی نے سوچنا تھا کہ ہمیں جو رپورٹ کر رہا ہے، ہم نے اسے رپورٹ کیا ہے، وہ پارٹی لائلٹی میں سب کچھ بتا کے جا رہا ہے۔ اگلے دن صبح میں نے ہی فون کیا، میں نے کہا آپ ٹی وی آن کریں دیکھیں ایکسپریس نیوز پہ کیا چل رہا ہے۔ یقین میں نے اس نے مجھے کہا کہ آپ نے بہت اچھی بات کی تھی، اب وہ ابھی وہی بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا ابھی بھی وہ سکرین کے پیچھے ہے، وہی اسی کمرے میں بیٹھا ہے جہاں یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ دن گزرتے ہیں، شہاب الدین سیاڑ لکھ کے دیتا ہے ریٹن کہ اگر جنرل سیکرٹری کو آپ نے ڈی سیٹ نہ کیا تو میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر، ایم پی شپ سب کچھ ریزائن کر دوں گا۔ اب مجھے بتائیں میری وہاں کیا طاقت؟ تو انہوں نے مجھے، اس پارٹی نے جس کے لیے میں نے 30 سال کا عرصہ اپنا مطلب اچھے دن دیے، اس پارٹی نے میرے ساتھ مجھے پوچھا ہی نہیں۔ بعد میں آپ سے وضاحت نہیں لی، بعد میں امن انہوں نے کہا میں آپ کو ڈویژن کا سینئر نائب صدر بناتا ہوں، جنرل سیکرٹری بناتا ہوں ڈویژن کا۔ میں نے کہا سر سوری، میں یہ عہدے لینا نہیں چاہ رہا۔ اب بتائیں اس میں میں ادھر ادھر ہوا۔ صرف تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو دعوے دار ہے کہ وہ کارکنوں کی جماعت ہے، وہ جیالوں کی جماعت ہے، تو وہ اپنے کارکن کی پروٹیکشن تو وہ نہیں کر سکتے۔ بس کارکنوں کی جماعت اور صرف بے نظیر تک تھی۔ بے نظیر کی شہادت کے بعد میں بتاتا ہوں، اب آپ دیکھیں جتنے بھی الیکشن بے نظیر کی شہادت کے بعد گزرے، ایک الیکشن کے علاوہ، 8 کے الیکشن کے علاوہ جتنے الیکشن آپ کو کہیں پارٹی کارکن نظر ہے؟
آپ کو کئی پارٹی کارکن یہ اپنی جماعت کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے، دوسری جماعت کو اچھا برا کہتے ہوئے نظر آئے؟ تھڑے تماچو کی سیاست ہوا کرتی، کارکن تھڑے تماچو پہ بیٹھ کے پارٹی کا دفاع کرتے تھے۔ اب یہی مسئلہ ہوا، پارٹی کے کارکنوں کے پاس صرف عہدہ اس کی بڑی شان ہوتی تھی، میں جی یوتھ کا صدر ہوں، میں جی ضلع کا جنرل سیکرٹری ہوں، اس کے لیے ہی کچھ کافی ہوتا تھا۔ اب جب پارلیمانی گھوڑے جسے کہتے ہیں وننگ ہارس کہتے ہیں، وہ جب آئے انہوں نے کہا یہ پارٹی عہدے بھی ہمارے بچوں کے پاس ہوں، ہمارے حواریوں کے پاس ہوں۔ دیکھ لیا آپ نے، رمضان بھلر صاحب صدر رہے، ملک ریاض سامتیہ کہاں تھے اس وقت؟ اسی الیکشن میں دیکھیں کیا اکرم سامتیہ کے ساتھ نہیں تھے؟ آج کا ضلعی صدر بتا رہا ہوں، اس سے پہلے دیکھ لیں۔ نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے پارٹی ڈسپلن کی پابندی کی ہاں ہے۔ ڈسپلن کی پابندی کی ہے تو سجاد خان سیئر سے پوچھیں کتنی کی ہے، بہادر خان سیئر سے پوچھیں کتنی ڈسپلن کی پابندی کی ہے، وہ بتا دیں گے نا آپ کو۔ آپ بھی ان کو انٹرویو پہ لائیں، یہی پوچھیں کہ ریاض سامتیہ نے کیا کیا۔ یہ شفیق میرانی جو جنرل سیکرٹری ہے، اس نے پچھلے سابقہ الیکشن میں کیا کیے ہیں؟ جتنے عہدیدار بنے ہوئے ہیں ان لوگوں نے کیا نہیں کیا؟ پیپلز پارٹی لیا میں سینئر کارکنان منڈی گروپ کے نام سے مشہور، جی اور وہ آج کل ناراض ہے جی پارٹی سے۔ ان کی ناراضگی کی وجہ آپ سے ملتی جلتی ہے یا ان کی کوئی اور وجہ ہے؟ ان کی وجوہات بھی یہی ہے کہ جب پارٹی عہدیدار بنانے لگتے ہیں کسی کارکن سے مشاورت نہیں کرتے، کارکنوں کو آگے نہیں لاتے، جو پیڈ لوگ ہوتے ہیں، جو مطلب ان کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو پارٹی کا صدر بنا۔ آپ دیکھ لیں، آپ فوٹو میں دیکھتے ہوں گے، آپ فیس بک پہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے ضلعی صدر کو ملتان والے کس طرح استعمال کرتے ہیں، بھاول نگر والے، رحیم بیار خانے والے کس طرح استعمال کرتے ہیں، کہ ان کی خدمت جا کے کار آتا ہے بس اللہ اللہ خیر سلام۔ شاہ صاحب، لگ بھگ 40 برس پر محیط آپ کی سیاسی زندگی، لیا کے بہت سارے واقعات کے آپ خود گواہ ہیں یا آپ ان میں شریک ہیں۔ جی کوئی ایسا واقعہ جس نے ضلع کی سیاست پر مثبت یا منفی اثر ڈالا ہو، ہمارے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ دیکھیے جی، مثبت اثرات تو ہوئے ہیں جی لیا کی سیاست میں۔ لیا کی سیاست میں بہت سے انقلاب بھی آئے ہیں، جیسے 85 کا الیکشن تھا، فرید بنانی صاحب نہ کوٹھی ہے نہ کار ہے، فرید سادہ یار ہے، نعرہ لگا تھا اور وہ جیت گیا تھا، غریب گھر کا، جی ٹھیک ہے، کہاں جکھڑ کہاں فرید بنانی۔ اسی طرح آپ نے دیکھا بابر خان جیسا بھی بندہ ہمارے ساتھ کام کرنے والا کارکن تھا، 2008 میں جب وہ شہر میں ہم جاتے تھے، وہ دکاندار تاجر کہتے تھے یار اس کے ساتھ کون ہے، کوئی نوٹیبل آدمی تو ہے ہی نہیں۔ تو پھر اس وقت اللہ جنت جگہ دے اپنا پروفیسر نواز صدیقی صاحب جیسے ہمارے تربیت جنہوں نے ہماری کی، ڈاکٹر خیال امروہی نے کی، پروفیسر مزمل اختر نے کی، ظہور تھن صاحب نے کی، جن کے ساتھ ہم اسٹڈی سرکل کرتے تھے، پروفیسر اختر وہاب تھے، یہ لوگ تھے۔ یہ لوگ کہتے تھے یہی نوٹیبل ہوں گے آپ کے، یہ جو کارکن ہیں یہ نوٹیبل ہیں، اور ہم نے یہ کر کے دکھایا۔ رات کو گلیوں میں پھر پھر کے ہم نے الیکشن ون کرایا، اور کہاں فقیر حسین شاہ صاحب تھے، تو 35-40 ہزار ووٹ لینا جس نے بی ڈی الیکشن بھی نہیں لینا تھا۔ یہی پازیٹیو ہے نا، اگر کارکن محنت کرے، کارکن کی حوصلہ افزائی کی جائے میری کارکنوں سے۔ مگر یہ تو شاہ جی آپ اس الیکشن کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر فقیر شاہ صاحب کی اور بابر کپتان صاحب کی، کہ جس الیکشن سے پہلے محترمہ کی شہادت ہوئی تھی، جی، اور اس کے بعد یہ پھر ریزلٹس آئے، مگر اس کے بعد تو پھر یہ نہیں رزلٹ دیکھے نا، ہر جگہ آتے نا، جی تو یہاں لئے میں کیوں اسپیشل رزلٹ ہے؟ لئے کے ورکر ایکٹیو تھے، لئے کے کارکن ایکٹیو تھے، وہ اس وقت بی بی کی شہادت تک میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک پارٹی عہدیداروں کی عزت تھی، اوریجنل کارکن عہدوں پہ تھے، تو اس وقت محنت کی جاتی تھی۔ شاہ صاحب، لیا اور کرپشن اور لیا ایک دوسرے کی یہ بھی ایک شناخت ہے۔ کس دور میں کرپشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوئی ہے؟ کرپشن پہلے میں اس میں مالی بھی ہے، اس میں اراضی کی بھی ہے۔ جی میں عرض کر رہا ہوں، اراضی کا تو سلائی مشین سے شروع ہوگا تو پھر زیادہ خاتمہ ہو جائے گا۔ سلائی مشین کی کمائی سے اتنی اراضی ایک دم جو منتقل ہوئی وہ ہماری تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ تو کرپشن جو ہے نا وہ 2018 سے انتہا پہ،
اس سے پہلے ہم کسی دفتر میں جاتے تھے کام کے لیے، تو جو کلرک، ہیڈ کلرک بیٹھتے تھے، اشارہ کرتے تھے یہ آیا ہے، اسے جلدی جلدی نمٹاؤ تاکہ یہ کچھ پھڈا نہ پڑ جائے، جی اس کا کام کرو اور اسے چلتا کرو۔ تو جب 2018 میں ہم کام کے لیے جاتے تھے نا، کسی کام کے لیے کسی ڈپارٹمنٹ میں، تو وہ ہم سے مطالبہ کر دیتے تھے، صحیح، بھائی حصہ دینا پڑے گا، ایم پی اے صاحب کا بھی دینا پڑے گا، ایم این اے صاحب کا ہی دینا پڑے گا۔ لیکن میری جکھوں کے 30-40 سالہ رفاقت رہی ہے، جی اس دور میں نے اسے چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ اسی کرپشن کی بنیاد پر۔ کیا ان لوگوں نے ایک نور محمد پٹواری کو جناب علی بستی شادو خان سے لے کر پہاڑ پور تک کے سارے حلقے نہیں دے دیے؟ یہ کرپشن نہیں تھی ہماری؟ تحصیلدار کے پاس اتنے حلقے نہیں ہوتے۔ مگر کبھی آپ نے آواز نہیں اٹھائی؟ آواز کا ہر جگہ اٹھائی ہے، آپ ہی ہماری آواز ہے نا۔ آج آپ نے پوچھا، میں نے کہہ دیا۔ اگر میں نہ پوچھتا تو پبلک میں تو کہتے رہتے ہیں، ہمارے جو تھوڑے تماچے ہیں، ہماچے ہیں، ان پہ بیٹھ کے تو کہتے ہیں۔ یہ جو کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، اس میں کبھی کوئی رکاوٹ بھی آئے گی؟ دیکھیے جی، جب ہم ایماندار لوگوں کو منتخب کر کے بھیجیں گے تو رکاوٹ آئے گی، اچھے لوگ آگے آئیں گے تو رکاوٹ آئے گی۔ اس طرح تو نہیں نا کہ ان سے ہم توقع رکھیں کہ یہ رکاوٹ پیدا کریں گے۔ باقی آپ نے کہا کہ زمینوں کی، تو آپ نے دیکھ لیا تحصیل چبارے میں کیا نہیں ہوا، اسی 2018 کے دور میں ہوا، کیا نہیں ہوا۔ جی آپ بی ڈی سیاست بھی کرتے ہیں، بلدیہ وارڈ میں بھی آپ رہتے ہیں، ہمارے اس وقت کے سب سے اہم ترین مسائل کون سے؟ ہمارے بنیادی مسائل تو ہیں، سب سے جو پہلی ہمارا بنیادی حق جی وہ تو ہے ہمارا سب سے پہلے صحت، دوسرے نمبر پہ ہے صفائی، تیسرے نمبر پہ ہے تعلیم۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہمارے لیے پہنچ سے دور ہوتی جا رہی، لیکن صفائی کا ہم جب تک کسی کو پیسے نہ دیں کام نہیں کرتے۔ دوسرا ہوگی صحت، آپ نے دیکھ لیا، میں ابھی اپنے بچے کو چیک کروانے گیا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں، جی میں نے ڈاکٹر صاحب کا 2 گھنٹے انتظار کیا، 10 بجے تشریف لائے، تو میں نے کہا یہ میرے بچے کا مسئلہ ہے، اسے کھانسی ہے، ٹمپریچر ہے، چیسٹ کا پرابلم ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ اٹھایا، اس کے اوپر کہتے ہیں مجھے جاؤ باہر سے پرچی اٹھا لو۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بچے کا کم از کم ٹمپریچر تو چیک کر لیتے، چیسٹ تو چیک کر لیتے، گلا تو دیکھ لیتے، چلے جاؤ پرچی باہر پڑی ہوگی آپ کی، وہاں سے اٹھا لیں۔ مجھے بتائیں، یہ تو میرے ساتھ تھا۔ جو غریب صبح 6 بجے گھر سے چلتا ہے اپنے بچوں کو لے کے، بیوی کو لے کے اپنا مریض چیک اپ کرانے کے لیے، اسے جا کے بغیر سفارش کے وہ دیکھ نہیں پاتا مریض، اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، 12 بجے جا کے دکھاتا ہے، اسے 10 ٹیسٹ لکھ دیے جاتے ہیں، جاؤ باہر سے کرا کے لاؤ، پھر یہ ایکس رے کرا کے لاؤ، یہ الٹرا ساؤنڈ کرا کے لاؤ، سارے پرائیویٹ چلے جاؤ۔ یار ظلم کی انتہا ہے۔ صرف فوٹو فیس بک پہ آنے سے کچھ حل نہیں ہوگا جب تک لوگوں کے اصل پہلے مریض دیکھیں گے۔ جو وسائل ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی یہ کچھ ہو، جتنے وسائل ہیں وہ ان لوگوں تک مہیا کیے گئے۔ مگر شاہ صاحب آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا ڈاکٹرز کی کارکردگی پر مطمئن نہیں ہیں، مگر یہ سارے ڈاکٹر ہمارے ہی گلی محلے کے رہنے والے ہیں، ہمارے ہی عزیز ہیں، ہمارے ہی دوست ہیں، یہ سارے آپ کے مطابق عوام کی، مریضوں کی فلاح کے لیے کام نہیں کر رہے؟ آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، آپ ایک ورکنگ جرنلسٹ ہیں، آپ روز ہی ہاسپٹل جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اسی دیکھ لیں جو آکسیجن کے نام پہ کروڑوں روپے کھائے گئے، کیا اتنی آکسیجن تو میرے خیال میں منشتر اسپتال میں نہیں چلی ہوگی ایک سال میں جتنی لیا ڈی ایچ کیو میں چل گئی۔ یہ کرپشن کے لیے آئے ہیں سارے، یہ اب وہ مسیحا نہیں رہے، یہ تاجر ہیں۔ اب ان کی میں مثال دیتا ہوں، آپ لئیے کہ 1-2 اسپیشلسٹ دے، کچھ 1-2 کو لے، جہاں کہیں اچھا پلاٹ دکھتا ہے تو ڈاکٹر خریدتا ہے، کیا آپ انہیں اپنی گلی محلے کا مسیحا سمجھیں گے؟ اچھا، یہ آکسیجن سلنڈر کی آپ بات کرتے ہیں، اور کہ یہ اتنی تو نشتر میں بھی استعمال نہیں ہوئی، کارڈیالوجی ملتان میں بھی استعمال نہیں ہوئی، لیا میں ہوئی ہے، جی تو پھر بنا کیا ہے؟ آپ کے تو سیکٹری صاحب بڑے طاقتور اور بڑے زبردست، لیکن میرا رشتہ دار تو نہیں ہے سیکٹری۔ سیکٹری صحت کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں تو میرا کون سا رشتہ دار ہے؟ آپ کو رشتہ دار نہیں ہے، سیکٹری صحت تو ہے نا۔ سیکٹری صحت ہے، کوئی اس کے پاس موو کرے گا تو دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے۔
وہ خود جو موو کرتے ہیں، لیا آتے ہیں، کوٹ سلطان آتے ہیں. تو آپ جیسے صحافی یہاں ایشو کو اٹھائے نا. ہماری تو گلے خشک ہو گئے اٹھا اٹھا کے. چلو انشاءاللہ کبھی یہ کامیابی ہوگی، آپ کی محنت ہے کبھی تو رنگ لائے گی. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ رینوویشن کے نام پہ جو قومی خزانے کی بربادی ہو رہی ہے، اس کی جگہ پہ آپ میڈیسن دیں، میڈیسن کے علاوہ علاج معالجے کی سہولیات دیں. ان کو تمام وہ چیزیں جو کسی مریض کے لیے ضروری ہے وہ ہسپتال میں مہیا ہونی چاہیے، اور لیا میں میڈیکل کالج ہونا چاہیے. ہم تو یہ ساری باتیں کرتے ہیں. کسی نے کوشش کی، کسی پالیٹیشین نے کوشش کی؟ آپ یہی تو ہم آپ سے پوچھا رہے ہیں. تو اب میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، آپ ہی ہماری آواز بنتے ہیں نا، آپ ہی میڈیا کے لوگ ہیں نا، آپ اخبارات کے لوگ ہیں، آپ ٹی وی کے لوگ ہیں. آپ نے میرے جیسے کارکن کو عزت دی، میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ کم از کم ریئلسٹک تو ہیں. تھل اسپتال شاست معافی چاہتا ہوں، تھل اسپتال 5 سال بننے کے بعد بند رہا، عمارت کو دیمک کھا گئے. اس کو چلانے میں تو میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا، مگر ہمارے سیاسی نمائندے، ہمارے سیاسی رہنما وہ تو خاموش تھے، کانوں میں اور آنکھوں پہ پٹی تھی. بس ان کے بھی اپنے مسائل ہیں نا، یہی کہہ رہا ہوں. اب تھل اسپتال کی بات آئی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک اس میں بلڈنگ بن رہی ہے جس کے لیے انہوں نے دیگر انسٹرومنٹ، سامان، کرسیاں، یہ وہ فرنیچر وغیرہ خریدنا. ابھی وہ بلڈنگ تب نہیں بنی، لیکن ان کو پرچیز کی بہت جلدی تھی. ایک ہیڈ کلرک بیٹھا ہے سی او آفس میں، وہ بیٹھ کے ایک اپنی کمپنی چلا رہا ہے، میڈیسن کی بھی، انسٹرومنٹ کی بھی، تمام کی سپلائی اس کی اپنی ذاتی کمپنی کی ہے. کوئی ہے پوچھنے والا؟ کاروبار کرنے کا تو سب کو حق ہے. نہیں، یہ تو آپ اشتہار کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ کوئی جس کا کوئی رشتہ دار اس محکمہ میں وہ اس بولی میں حصہ نہیں لے سکتا. وہ ان کے اپنے نام پہ تھوڑی ہوگی. ان کے اپنے نام. تو محکمہ خاموش کیوں؟ محکمہ خاموش کیوں ہوتا ہے؟ آپ بتائیں کیوں ہوتا ہے خاموش؟ محکمہ کا بھی حصہ آپ یہی جائیں نا سی او صاحب سے سوال کریں کہ وہ کون سا ہیڈ کلرک ہے جس کے پاس اسی چیز کا چارج بھی ہے، پرچیز پہ بھی وہی ہے، جو آلات بھی وہی خریدتا ہے، جو بیڈز ہے، فرنیچر ہے، وہی خریدتا ہے. چلا ابھی اسی اپنی کمپنی کو رہا ہے. لیا کے موجودہ عوامی نمائندے اور لیا کے مسائل، ان میں کوئی تال میل آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں. لیا میں ایک گورنمنٹ پنجاب نے ایک کمیٹی بنائی ہے، مانیٹرنگ کمیٹی، جس کے گرمانی صاحب جو ہے وہ کنوینئر ہے. یہ کمیٹی مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ دیکھو جی، یہ تو گرمانی صاحب کا تو نام دے دیا ہوگا انہوں نے، لیکن بیسیکلی تو یہ کمیٹی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کیا کہتے ہیں بیوروکریسی چلاتی ہے. جب سربراہی ان کی ہوگی تو وہ کریں گے نا، ان کو کیا ضرورت ہے ہمارے مسائل کا حل کرنے کے لیے؟ پہلے کون سے کمیٹی کے کنوینئر عوام کے ایم پی ہیں، بس برائے نام ہے، اور جو اس کے تمام ممبران ہیں وہ سارے کے سارے سابق ارکان قومی صوبائی اسمبلی ہے. جی. تو آپ کہتے ہیں کہ کمیٹی تو برائے نام ہے. جی برائے نام. تو پھر ان کا الیکشن میں سب لوگوں کا آنا، تو پھر جو موجودہ عوامی نمائندے ہیں ان سے بھی آپ مطمئن نہیں ہیں، جو سابقہ ہیں ان سے بھی آپ راضی نہیں؟ میں تو سچی بات کر رہا ہوں نا. کیا آپ بتائیے موجودہ عوامی نمائندگان کیا کر پائیں گے ماں سوائے کسی شادی پہ فوٹو کھنچوانے کے، ماں سوائے جناب علی سے نعرے لگانے کے؟ یار لیجسلیشن جو ہے نا وہ الگ چیز ہے. جی. لیجسلیٹر ہم نے بھیجے ہیں، ہم نے نعرے لگانے کے لیے نہیں بھیجے. وہ لیجسلیشن کریں، قانون جاری کرائیں، وہاں قانون پاس کروائیں. یہاں تو صرف نعرے لگانے کے لیے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے ان کو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہے چاہے وہ قومی اسمبلی ہے. آپ کے سیاسی عزائم کیا ہے؟ میرے سیاسی عزائم تو کچھ ہی نہیں ہے، میں تو خدمت خلق پہ یقین رکھتا ہوں. آپ ایم پی کا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ سر میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے. کتنی دولت چاہیے؟ اس میں تو کروڑوں چاہیے، آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا. میں نے تو کبھی نہیں لڑا. نہیں لڑے نہیں، اندازہ تو ہے نا. صرف ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، مگر دل کرتا ہے کہ آپ سے گفتگو جاری رہے. ملک صاحب آپ کا اور آپ کی ٹیم، عبد الرحمان فریدی صاحب کا میں انتہائی ممنون ہوں کہ ایک غریب ورکر کو، ایک عام کارکن کو آپ نے آن بورڈ لیا. انتہائی مہربانی آپ کی، آپ کا شکریہ. ہمارے لیے قابل احترام ہے. آپ صبح سے شام تک، رات تک پبلک کے لیے سروس کرتے نظر آتے ہیں. آپ اور آپ جیسے تمام سیاسی کارکنان ہمارا سرمایہ ہے، اور ہم ان تمام کی خدمات کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کارآمد کرے، آپ کے پروگرام کو مزید آگے بڑھائے. میری یہ دعا ہے آپ کا مشن بھی کامیاب.
बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ शरीक हैं जमील अहमद साहब, आबिद अली कुरैशी साहब, नदीम भट्टी साहब। नदीम भट्टी साहब ने आपके लिए पैगाम भी भेजा है। मुनीर अहमद खोखर साहब ने वेलकम का पैगाम भेजा। बलूच अबू बकर साहब ने लैया टीवी एचडी के लिए दुआएं भेजी हैं। मलिक आसिफ कंजाल साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। शेर खान साहब मौजूद हैं। राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब ने अपना पैगाम के साथ आपको वेलकम किया है। नईम खालिद साहब प्रोग्राम में शरीक हैं। ज़ियाउद्दीन शाह साहब प्रोग्राम में शरीक हैं। सर वेलकम, आपने वक्त निकाला। बलोच अबू बकर साहब ने पैगाम भेजा है कि जहां महंगाई का रोना पीटा जाता है वहां हम सबको किफ़ायत शारी भी अपनानी चाहिए, अपने अखराजात को कंट्रोल करना चाहिए। सर यहाँ अखराजात को कंट्रोल करने का तो अब सवाल ही जाता रहा, अब तो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना मुश्किल हो गया है। अब्दुल गफूर साहब ने आपके लिए नेक तमन्ना भेजी है। शुक्रिया जनाब। इंजीनियर फारूक अवान साहब ने आपके लिए पैगाम भेजा है। अंजम सराई साहब ने प्रोग्राम में शरीक है। और अब्दुल रशीद साहब प्रोग्राम में शरीक है। और अच्छा मौजू उन्होंने करार दिया, अवाम को बेदारी से बेदर्दी से इस्तेसाल किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है, और ये सब लोग इस बात पे परेशान है। राना सुल्तान महमूद साहब ने माशाल्लाह गुलजार शाह साहब बहुत लैया डिवीजन बनाओ तहरीक के मुहर्रिक हैं। राणा साहब इंतहाई हमारे उस्ताद मोहतरम हैं और इनकी काविशें बहुत ही आला हैं। अल्लाह इनके कामयाब करे, हम इनके साथ हैं, आप भी साथ होंगे इंशाअल्लाह। पहले भी आपने ये मुहिम चलाई और उनकी मुहिम बहुत ही लैया के लिए पॉजिटिव है और इनको लैया डिवीजन बनना चाहिए। हमारा भी इनके साथ हर वक्त हम आवाज उस्ताद मोहतरम के साथ हम सब लोग जो है इंशाअल्लाह हम आवाज है। फ्रेंड्स, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जिन दोस्त अहबाब का फ्रेंड्स का मैं नाम नहीं ले सका तो उनसे मैं माज़रत खा हूँ। और आपका एक मरतबा फिर इंतहाई शुक्रिया कि आपने जिन्होंने हिस्सा लिया इस प्रोग्राम में, मैं भी उनका इंतहाई ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमारा प्रोग्राम सुना, देखा और कमेंट्स किए। जी बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, प्रोग्राम मेज़बान मकबूल इलाही और प्रोड्यूसर अब्दुर्रहमान फरीदी को इस ख्वाहिश और इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि आप जहाँ भी हों अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहें। अल्लाह ने